बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की लाहौर में होने वाली धुआंधार और हक़ाइक़ से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के सियासी माफिया और उनके हैंडलर्स को कटहरे में खड़ा कर दिया है। इसकी तमाम तर तफसीलात जो कि टीवी चैनल्स के ज़रिए आप तक नहीं पहुंची, वो तफसीलात आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। वो तमाम अहम तरीन नुकात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपके सामने रखे जाने इंतहाई ज़रूरी हैं ताकि सारे मामले को समझने में आसानी हो। लेकिन उससे पहले ये भी ज़रूरी है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तकरीबन शाम 6 बजे के करीब इमरान खान को एक धमकी आमेज पैगाम पहुंचाया गया, जिसमें उन्हें यह कहा गया कि वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, और अगर वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें भी तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर JIT की रिपोर्ट के वो तमाम हक़ाइक़ जो इमरान खान पर होने वाले कातलाना हमले से मुतल्लिक़ थे, इमरान खान उनकी तफसीलात ना बयान करें। लेकिन इमरान खान ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने से इनकार कर दिया और इस धमकी आमेज पैगाम के जवाब में यह कहा कि वो हर सूरत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इमरान खान को ये धमकी आमेज पैगाम कहाँ से मिला, इसकी तफसीलात भी आपको बताते हैं। लेकिन इमरान खान ने जो अहम तरीन नुकात ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें उठाए, वो आपके सामने रखे जाना इंतहाई ज़रूरी है। इमरान खान का ये कहना था कि पंजाब के ज़िला वज़ीराबाद में जो है वो उनके मार्च पर जो होने वाली फायरिंग थी, उन पर होने वाली जो फायरिंग थी उसका मुल्ज़िम तरबियत याफ्ता था। इमरान खान ने पंजाब के ज़िला वज़ीराबाद में उन पर होने वाले हमले के हवाले से अपने मौक़िफ़ को सबूतों के साथ और हक़ाइक़ के साथ दोहराया और कहा कि पहले साजिश करके मुझे हुकूमत से निकाल दिया गया और फिर मुझे कत्ल करने की साजिश की गई, जिसका मैंने आवाम को बता दिया था। इमरान खान ने कहा कि ये स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहे थे। ये इन्वर्टेड कामास के अंदर है कि ये अहम तरीन तफसीलात इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताई, लेकिन उस वक्त वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने इसलिए नहीं पहुंच सकी कि किसी भी टीवी चैनल ने इमरान खान की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तरह से बराह रास्त नहीं दिखाई, बल्कि डिलीट करके दिखाई। और इस दौरान कुछ दीगर चीज़ें जो है वो अपने टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को बार बार कट करते रहे ताकि तमाम तर हक़ाइक़ अवाम के सामने ना पहुंच सकें। इमरान खान ने कहा कि मुझे एजेंसियों के अंदर से पैगाम आया कि आपको दीन के नाम पर कत्ल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, तो फिर उसके बाद मैंने जलसों के अंदर जाकर ये बात की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फिर वज़ीराबाद में नवीद ने गोलियां चलाईं, उसने पिस्तौल से रैपिड फायर किया। इमरान खान ने यह भी बताया कि उन्होंने पिस्तौल से उन्होंने भी पिस्तौल से शूटिंग की हुई है, वो इस तमाम तर मामले को समझते हैं और मुझे मालूम है कि वज़ीराबाद में गोलियां चलाने वाला मुल्ज़िम तरबियत याफ्ता था, क्योंकि उसने रैपिड फायरिंग की। इब्तिसाम ने उनको ऊपर की तरफ फायरिंग करने से रोका और अल्लाह ताला ने मुझे बचाया। इमरान खान ने कहा कि मैं अभी अस्पताल में भी नहीं पहुंचा था कि पुलिस मुल्ज़िम का बयान रिकॉर्ड करके मखसूस लोगों को जारी करती है, हालांकि इस वक्त फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR तक भी दर्ज नहीं हुई थी। इमरान खान ने कहा कि मुझे तो पहले पता था कि इसके पीछे कौन था और मैंने बताया था कि मनसूबाबंदी हो रही है। जाहिर है जब मनसूबाबंदी का पता था तो उसके पीछे कौन था वो भी मालूम था। इमरान खान ने उस जानिब भी इशारा किया, उन वीडियोस की जानिब भी इशारा किया, दिखाई भी, जिनमें इमरान खान जलसों के अंदर ये बताते रहे कि खुफिया कमरे के अंदर बैठकर खुफिया प्लान बनाया गया है, 4 लोगों ने उनके कत्ल का मंसूबा बनाया है, जिसके मुतल्लिक इमरान खान जलसों में बार बार बताते रहे। उन्होंने कहा कि मैं एक पार्टी का सरबराह और साबिक वज़ीर-ए-आज़म हूँ, पंजाब में हमारी हुकूमत है, लेकिन मेरी मर्जी के मुताबिक ताहाल FIR दर्ज नहीं हुई। आखिर क्यों? इसका मतलब है कोई ऐसी बड़ी ताकत थी जो रोक रही थी। ये मेरा पहला सवाल है और आप तमाम लोग जो हैं वो इस सवाल का जो जवाब है वो अच्छी तरह से जानते हैं। चेयरमैन PTI ने कहा कि पूरी कोशिश करने के बाद भी FIR दर्ज करवाने में हम नाकाम होते हैं। इसके बाद JIT बन जाती है जो बड़ी ही मुश्किलों से तहकीकात करती है। इमरान खान ने कहा कि DPO गुजरात CTD जो DPO गुजरात हैं वो CTD के जो ओहदेदार हैं तहकीकात में वो तावन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब JIT ने DPO से कहा कि हमें आपके मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, तो पंजाब में हमारी हुकूमत होते हुए हमारी हुकूमत का DPO गुजरात वाज़े तौर पर मना करता है। DPO गुजरात के ऊपर कौन बैठा हुआ था, उसके पीछे ऐसी खुफिया कुव्वत कौन सी थी, ये मेरा सवाल है जिसका जवाब आप अच्छी तरह से जानते हैं। इमरान खान ने कहा कि CTD ने मुल्ज़िम का बयान रिकॉर्ड किया
اور سی ٹی ڈی کا عہدیدار بھی جے آئی ٹی کی جانب سے طلب کرنے کے باوجود تعاون کرنے سے منع کرتا ہے، حالانکہ سی ٹی ڈی بھی ہماری حکومت کے زیر انتظام ہے۔ کون تھا جو سی ٹی ڈی کو منع کر رہا تھا، اپنی مرضی کے مطابق آپریٹ کرا رہا تھا؟ اس کا جواب بھی آپ جانتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ اس کے بعد جے آئی ٹی نے عدالت میں اپنی تحقیقاتی رپورٹ جمع کرائی اور اس میں کہا گیا حملہ آور دو نہیں تھے، ایک نہیں تھا، تین تھے۔ ایک نوید جس نے گولیاں ماری، دوسرا اوپر سے گولیاں چلائیں گی، اور دو اور گولیاں تیسرے حملہ آور کی جو مختلف تھیں۔ انہوں نے کہا کہ معظم جب ملزم کی طرف جاتا ہے تو اس کو گولی لگتی ہے، گولی نہ تو آگے سے لگتی ہے اور نہ ہی کنٹینر سے لگتی ہے، بلکہ کہیں دور سے آ کر گولی لگتی ہے، جو دراصل نوید کو مارنے کے لیے تھی، لیکن درمیان میں معظم آ گیا کیونکہ انہوں نے لیاقت علی خان جیسا واقعہ بتانا تھا۔ اس بات کی طرف میں اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر بھی ذکر کر چکا کہ وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے بے معنی قتل جیسا معاملہ بنانا چاہتے تھے، لیکن رب کو کچھ اور منظور تھا۔ عمران خان نے کہا کہ جے آئی ٹی نے فون کا فرانزک کروانے کے لیے وفاقی ادارے کو دیا، لیکن اس ادارے نے منع کر دیا کہ ہم نہیں دیتے۔ تو کیوں نہیں دیتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پیچھے کون تھا؟ یہ میرا سوال ہے جس کا جواب آپ لوگ جانتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کون لوگ ملوث تھے مجھے پتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کون کون لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں، مجھے پتا ہے وہ کون ہے، لیکن سب کے لیے سوال چھوڑ رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ قوم خود سوچ لے۔ انہوں نے کہا کہ ویڈیو کس نے بنائی اور چن چن کر بتایا گیا کہ عمران خان نے توہین مذہب کی۔ وہ لوگ کون تھے؟ کون سا ادارہ تھا؟ مجھے پتا ہے وہ کون سا ہے، لیکن میں سب کے سامنے سوال چھوڑ رہا ہوں اور امید کرتا ہوں جب جے آئی ٹی لوگوں کو بلا کر سوال پوچھے گی تو ہم سب کو بتا سکیں گے کہ آخر وہ کون ہیں۔ اپنے سوال دہراتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے معلوم ہے کس نے ایف آئی آر درج نہیں کرانے دی، لیکن بتایا جائے وہ کون ہے۔ ڈی پی او گجرات سے میرے دو سوالات ہیں کہ کس نے کہا تھا کہ ان صحافیوں کو ویڈیو بھیجو، اور کیسے ہمارے مخالف صحافیوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچی؟ کس نے حکم دیا تھا؟ مجھے پتا ہے کس نے حکم دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سی ٹی ڈی کو کس نے ویڈیو بنانے کا کہا جو رات 12 بجے جاری کی تھی، اور پھر بیک گراؤنڈ تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جے آئی ٹی کے اندر سے چیزیں لیک ہوئیں۔ عمران خان کا کہنا تھا ہمارے خلاف بولنے والے اینکرز کو وہ لیک شدہ جو چیزیں تھیں وہ پہنچائی گئیں۔ یہ ایک جرم ہے کیونکہ جب تک عدالت میں چیزیں نہیں پہنچتی وہ لیک نہیں ہو سکتی، اور جو چیزیں میں بتا رہا ہوں وہ عدالت میں جمع ہو چکی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ نوید کا پولی گرافک ٹیسٹ کیا گیا تو دو چیزیں واضح طور پر سامنے آ گئیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ صرف ایک آدمی کے علاوہ کس نے رابطہ کیا تھا، تو اس نے ایک آدمی کے علاوہ کسی نے رابطہ کیا تھا، تو اس نے کہا نہیں کیا تھا، جو کہ ٹیسٹ میں جھوٹ نکلا۔ واضح ہو گیا کہ اس کے پیچھے منصوبہ بندی ہوئی تھی اور اس کو تیار کر کے بھیجا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسرا سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو پستول سے فائرنگ کی تربیت تھی، تو اس نے کہا کوئی تربیت نہیں تھی، لیکن پولی گرافک ٹیسٹ کے اندر اس کا یہ جواب بھی جھوٹ نکل آیا۔ اور آگے چل کر عمران خان نے انتہائی اہم ترین بات کی۔ عمران خان نے کہا جن کو ملک کی حفاظت کرنی ہے وہ اس پلاٹ میں کیسے شامل ہو گئے؟ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ سے سارا کیس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جس وقت 3 حملہ آور آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ منصوبہ بندی سے قتل کی کوشش تھی، اور پھر یہ بھی پتا چلا کہ یہ کوئی دینی آدمی نہیں تھا کہ اشتعال میں آ کر قتل کی کوشش کرے۔ عمران خان نے کہا کہ ملک میں طاقت رکھنے والے لوگوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے پتا ہے اس کے پیچھے تھے۔ مجھے یہ پتا ہے نواز لیگ کے سربراہ ان کے پیچھے تھے، اس کا واضح ثبوت ہے۔ رانا ثناء اللہ کے لیے قتل کوئی بڑی چیز نہیں، وہ پیچھے نہیں تھا۔ شہباز شریف نے قتل کروائے، ان کا مجھے پتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس بھی ہے اور ملک کی فکر بھی ہے کہ جن لوگوں کو، وہ لوگ جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے محافظ ہیں، جنہوں نے ہماری اور ملک کی حفاظت کرنی ہے، وہ اس پلاٹ میں کیسے شامل ہو گئے؟ کیونکہ ان کے بغیر یہ نہیں ہونا تھا۔ یہ عمران خان نے انتہائی اہم ترین بات کی۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ سارا کور اپ یہ دونوں شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ طاقتور لوگ کر سکتے تھے۔ صرف وہ اس کور اپ میں شامل تھے، اور ان سے زیادہ طاقتور لوگ کون ہیں آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے منہ سے، نوید کے منہ سے بلوایا گیا میں اکیلا ہوں، ثبوت پولیس کے اوپر
جو ہے وہ دباؤ ڈالا گیا, ایف آئی آر نہیں ہوئی. یہ دونوں یہ نہیں کروا سکتے تھے. ان کے پیچھے ہمارے وہ لوگ ہیں, ان کے پیچھے ہمارے وہ لوگ ہیں, ان کے پیچھے ہمارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کی حفاظت کریں گے. عمران خان نے کہا کہ میرا سوال ہے کہ قتل کی سازش میں آپ ملوث ہیں تو کیا آپ کو اپنی قوم کی فکر ہے؟ اگر آپ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ, سب سے مقبول ترین سیاسی رہنما کو قتل کروا دیتے ہیں, جو پاکستان کی واحد وفاقی پارٹی ہے, قوموں کو سیاسی جماعتیں اکٹھا رکھتی ہیں, اگر قوموں کو صرف فوج کے ذریعے اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے تو اگر یہ کوشش کامیاب ہوتی تو کبھی مشرقی پاکستان علیحدہ نہ ہوتا. اہم ترین بات کی عمران خان نے. انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کون تھے, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے زخم ٹھیک ہونے میں 3 مہینے لگیں گے, اور میں 2 کمروں میں بند ہوں, اور میں بار بار خود سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ کیسا مائنڈ سیٹ ہے, کون سا دماغ ہے, اور مجھے پتا ہے کہ کون سا ذہن ہے کہ وہ یہ سوچ سکتا ہے اور اپنے ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے. کیونکہ آپ جب ملک کی سیاسی جماعتوں کو کمزور کرتے ہیں تو یہ ملک کا اور اس سے بڑا ملک کا بھلا کیا نقصان ہو سکتا ہے. عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ دشمنوں کا منصوبہ تو ہو سکتا ہے کہ ملک کو کمزور کرو, سیاسی جماعتوں کو کمزور کرو اور وفاق کو کمزور کرو, لیکن وہ لوگ جن کو ملک کی حفاظت کرنی ہے وہ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں. عمران خان نے اہم ترین بات کی اور بار بار پاکستانی قوم اور پاکستان کے محافظوں کا ذکر کیا. چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ مجھے پتا ہے یہ بدقسمتی سے 2-3 لوگوں کی سازش تھی, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے ملک کی فوج ہر روز قربانیاں دیتی ہے, دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں نہ دیتی تو ہمیں ان پر اعتماد نہ ہوتا. انہوں نے کہا کہ ہر ادارے کے اندر کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, اور یہ جس نے منصوبہ بندی کی مجھے پتا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ جے آئی ٹی کے ساتھ تعاون کیا جائے, اور یہ لوگ جان کر انصاف میں خلل ڈال رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ مجھے انصاف کی ایک جگہ سے توقع ہے, جب یہ طاقتور لوگ جن کے میں نے نام لیے یہ کیسے انصاف ہونے دیں گے جب وہ خود ملوث تھے. عمران خان واضح طور پر اس سے پہلے ان طاقتور لوگوں کے نام لے چکے ہیں. آج انہوں نے نام نہیں لیے لیکن اپنا پیغام پہنچا دیا. ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک طاقتور انکوائری جس کو چیف جسٹس بیک کریں تب انصاف مل سکتا ہے, ورنہ مجھے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے. یہ کہنا ہے پاکستان کے سب سے اہم ترین عہدے پر رہنے والے شخص, پاکستان کے سابق وزیر اعظم, پاکستان کے کپتان عمران خان کا. عمران خان کی یہ پریس کانفرنس رکوانے کے لیے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کوششیں کی گئیں, مسلسل کالز کرنے کی کوشش کی گئی. عمران خان کو شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک کے ذریعے بھی بالواسطہ رابطے قائم کرنے کی کوشش کی گئی. عمران خان سے ایک بالواسطہ رابطہ ہوا, اور اس کے بعد عمران خان کو براہ راست ایک دھمکی آمیز پیغام بھی پہنچایا گیا, اور اس دھمکی آمیز پیغام میں عمران خان کو یہ کہا گیا کہ اپنی اس پریس کانفرنس میں وہ ان کی طرف اشارہ نہ کریں جن کا وہ بار بار اپنی پریس کانفرنس کے اندر ذکر کرتے ہیں. لیکن عمران خان نے پریس کانفرنس روکنے سے انکار کر دیا. اس موقع کے اوپر ہینڈلرز کی جانب سے پرویز الہی کو بھی اسی دوران لانچ کیا گیا, اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی اس پالیسی سے فاصلہ اختیار کر لیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ 11 جنوری سے پہلے لیں گے, انہوں نے پرویز الہی اس موقع پر ٹی وی اسکرین پر نمودار ہوئے اور کہنے لگے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو ذمہ دارانہ بیان دینے چاہیے, اور وزیر آباد میں سپاہی اور محرر وہ خود لگا لیں اور جو مرضی کریں, آئی جی ان کے ہیں, ساری حکومت ان کی ہے, اور پی ٹی آئی کی قیادت کو ذمہ دارانہ بیان دینا چاہیے, یہ ان کی اپنی حکومت ہے. 25 تاریخ کو آپ کا جو حال ہوا تھا, زبانیں باہر آئی تھیں اور لالے پڑے ہوئے تھے, ایسا کہنا تھا پرویز الہی کا. کون ہیں وہ لوگ, کون ہے وہ ہینڈلرز جنہوں نے اس موقع کے اوپر پرویز الہی کو لانچ کیا کہ وہ اس موقع کے اوپر آ کر ایسی بات کریں؟ اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ گورنر کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لینے کے حکم پر آپ کا کیا خیال ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا جلدی ہے, ضرورت تو مجھے ہے, گورنر نے جو حکم دیا ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی ہے, میں اس حکم کو نہیں مانتا ہوں, گورنر کا حکم غیر قانونی ہے. اگر ہم مان لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری کمی ہماری ہے اور گورنر چاہتا ہے غیر قانونی حکم جاری کرے, جو چاہتا ہے ہم اس کی تصدیق کریں. یہ نہیں ہو سکتا, یہ کہنا تھا پرویز الہی کا. اور انہوں نے آگے چل کر یہ بھی کہا جناب کہ یہ جو اعتماد کا ووٹ ہے
اس کو لینے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے وہ کچھ اور ہے اور اس وقت میری پالیسی جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ یہ تمام تر باتیں اہم ترین معاملات کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کمپنی کی بغاوت بھی سامنے آئی، کیونکہ کمپنی ان دنوں یہ کوشش کر رہی ہے کہ ملک میں انتخابات کے اندر تاخیر ہو اور وقت سے پہلے کروانے کی بجائے بلکہ وقت کے اوپر اکتوبر کے مہینے میں نہ کروائے جائیں، بلکہ ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لایا جائے۔ اور اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے کا مقصد کیا ہے کہ عمران خان کی اس بڑھتی ہوئی مقبولیت کے آگے کسی طرح سے بند باندھا جائے، یہ وقت گزر جائے، عمران خان کی مقبولیت کسی طریقے سے کم ہو جائے اور پھر الیکشن میں جایا جائے۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری نے کمپنی کو پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے وقت پر انتخابات کے حق میں رہی ہے، اور اگر ہم قبل از وقت انتخابات کی مخالفت کرتے ہیں تو اگر انتخابات میں تاخیر کی گئی تو یہ اس کی بھی مخالفت کریں گے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ عام انتخابات میں تاخیر کریں گے اور پیپلز پارٹی ان کی مخالفت نہیں کرے گی تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ عام انتخابات میں بھی وقت ہے، مگر آج سے اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ تاریخی موقف ہے کہ جہاں بھی جیسے بھی ہوں انتخابات وقت پر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم وقت سے پہلے انتخابات کی مخالفت کر رہے ہیں تو وقت کے بعد ہونے والے انتخابات کی مخالفت بھی کریں گے۔ یہ بیان انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں دیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ہینڈلرز کی جانب سے خواجہ سعد رفیق کو یہ ٹاسک سونپا گیا اور خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف چند دنوں سے یہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وقت کے اوپر انتخابات بھی ممکن نہیں ہو سکیں گے۔ تو جناب یہ ہیں وہ اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔